नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह मरियम की आयत नंबर 51। वाज़कुर याद करो फिल किताब इस किताब में मूसा को, यानी इस किताब में मूसा का जिक्र करो। इन्नहु काना मुखलिसन व काना रसूलन नबिय्यन, बेशक वो एक बरगज़ीदा शख्स थे, ख़ास मुखलिस थे। व रसूलन नबिय्यन, और रसूल और नबी थे। व नदैनहु मिन जानिबित तौरिल अयमानी, हमने उन्हें पुकारा कोहे तूर की दाएं जानिब। व करबनहु नजिया, और हमने उससे करीब करके सरगोशी की, राज की बातें की। और इस किताब में मूसा का जिक्र करो, बेशक वो एक बरगज़ीदा शख्स रसूल और नबी था। हमने उसको तूर के मुक़द्दस किनारे से आवाज़ दी और उसको अपने करीब बुलाया। हम उससे कुछ राज की बातें कर रहे थे। व वहबना लहु मिन रहमतिना, और हमने उसे अपनी रहमत अता की, और अपनी रहमत से अखाहु हारून नबिया, उसके भाई हारून को भी नबी बनाया। इसमें लफ्ज़ मुखलिस आया है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने ये खसूसी मामला किया कि उनसे बराह रास्त कलाम फरमाया। ये लफ्ज़ उनके इसी इम्तियाज़ी वस्फ़ को बयान करता है। आगे करबनहु नजिया के अल्फाज में इसकी वजाहत कर दी। अंबिया अलैहिस्सलाम में से इस नोयत के तकर्रुब और तकल्लुम और राज़ व नियाज़ के लिए वही मुंतखब किए गए। एक मददगार नबी का मिलना भी इसी नोयत का खसूसी इम्तियाज़ है, जो किसी दूसरे पैगंबर को हासिल नहीं हुआ। उन पर ये इनायत खुद उनकी ख्वाहिश पर इसलिए की गई कि वो फ़िरऔन जैसे जाबिर बादशाह की तरफ मबूस हुए थे, और इसके साथ ये ज़िम्मेदारी भी उन पर डाली गई थी कि वो बनी इसराइल जैसी कौम की इस्लाह और तंजीम का फ़रीज़ा अंजाम दें, जो दीनी और इखलाकी इन्हतात की आखिरी हद को पहुँच चुकी थी। यानी नबूवत के साथ रिसालत का मनसब भी फैज़ थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसके मानी ये हैं कि वो जिन लोगों की तरफ मबूस किए गए, उनकी तरफ खुदा की अदालत बनकर आए थे कि उनका फ़ैसला इसी दुनिया में कर दें। रसूल जिस उम्मत की तरफ जाते हैं वो अल्लाह की अदालत बनकर जाते हैं। अल्लाह क्या करते हैं, जब रसूल मुकम्मल तौर पर उन्हें ख़बरदार कर देते हैं और बशारत पहुंचा देते हैं, फिर जब वो कौम कहती है कि जो कुछ तुम लेकर आए हो हम उसका इनकार करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला रसूलों को हुक्म देता है कि वो हिजरत कर जाएं। पीछे कौम के ऊपर अज़ाब आ जाता है। ये अज़ाब इसी तरह आता रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब मदीना हिजरत की थी तो अल्लाह ताला ने अज़ाब देने में तख़ीर इसलिए की। अल्लाह ताला ने फरमाया जब तक आप इनके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो पूरी क़यामत तक के लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना था। अल्लाह ताला ने इस वजह से भी मोहलत दी। दूसरा ये कि उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो ईमान ला चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को की उम्मत को मोहलत दी। लेकिन इसमें सूरह तौबा में फिर जब इन्होंने अहद शिकनियाँ की तो सारे अहद तोड़े, तो फिर जो अल्लाह की तरफ से एक मोहलत मिली हुई थी वो ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने इनसे ऐलान बरात करके इन सब को अल्लाह ताला ने फरमाया जो इस वक्त ये काफिर मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला ने उन्हें 4 महीने की मोहलत दी। 4 महीने की मोहलत पाने के बाद जब मोहतरम महीने भी गुजर गए, फिर अल्लाह ने फरमाया फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, अब इन मुशरिकों को जहाँ भी पाओ कत्ल कर दो। हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ भी पाओ इन्हें कत्ल कर दो, और इनकी ताक में हर घात लगाने वाली जगह पे बैठ जाओ, जहाँ भी से ये निकलें अब इन्हें कत्ल करते जाओ। फिर ये कत्ल कर दिए गए थे। और फिर जो दूसरी वो थे यहूद थे, अल्लाह ताला ने उन्हें सगारत की, ज़िल्लत की सज़ा दे दी थी। और जो मुनाफिक थे उनके साथ बाइकॉट, सोशल मशर्ती बाइकॉट कर दिया गया था। देखा जाए तो ये सबसे बड़ी सज़ा थी। एक मदीने की छोटी सी बस्ती में अल्लाह ताला ने फरमाया ना इनसे तुम कोई कारोबार करोगे, ना इनसे कोई लेन देन करोगे, इस तरह यानी ना ही इनसे तुम कोई बातचीत करोगे। ये उस वक्त उनके लिए ये सज़ा दी गई थी। वाज़कुर याद करो फिल किताब इस किताब में इस्माइल को, इन्नहु काना सादिक़ल वादी, बेशक वो वादे के सच्चे थे। वकाना रसूलन नबिया, और वो रसूल और नबी थे। वकाना यामरु अहलहु बिस्सलाती, वो हुक्म देते थे अपने घर वालों को नमाज का, ज़काती और ज़कात का। वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िया, वो अपने रब के पसंदीदा इंसान थे। अब यहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ख़ास कर ज़िक्र है।
وہ اپنے وعدے کے سچے تھے۔ یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے اپنے ذبح کیے جانے سے متعلق کیا تھا، اور جب اس کی تکمیل کا وقت آیا تو بغیر کسی ادنیٰ تردد کے اپنی گردن چھری کے نیچے دے دی۔ استاذ امام لکھتے ہیں، صادق الوعد بظاہر مرکب تو صرف 2 لفظوں سے ہے، لیکن یہ مومن اور مسلم کے کردار کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اللہ کا جو بندہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد میں راست باز ہے اور اس کی خاطر اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، اس نے ایمان اور اسلام کی معراج حاصل کر لی۔ رہے وہ لوگ جو ابراہیم اور اسماعیل کے نام پر محض نسب فروشی اور لاف زنی کر رہے تھے، ان کے سامنے قرآن نے یہ آئینہ رکھ دیا کہ وہ اس میں اپنی سیاہ روئی کا مشاہدہ کر لیں۔ تدبر قرآن۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا۔ تمام شریعت کی بنیاد انہی 2 چیزوں پر ہے۔ یہاں ان کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ داستانیں سنائی جا رہی ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، یعنی مکہ کے جو سامنے کافر بیٹھے ہوئے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، مگر نماز اور زکوٰۃ دونوں سے بے پرواہ ہو چکے تھے۔ وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے، یعنی اپنے پروردگار کے نزدیک بالکل ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا خدا اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ہوں۔ کسی بندہ مومن کے کامل العیار ہونے کا یہ آخری درجہ ہے جس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ انسان تھے۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، ذکر کرو اس کتاب میں ادریس کا، اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کا رتبہ درجہ بلند کر دیا تھا۔ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی راست باز اور نبی تھا، ہم نے ابراہیم کی طرح اس کو بھی اونچے مرتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء میں سے ہیں۔ یہاں ان کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نبوت کا جو سلسلہ ختم ہوا ہے اس کی ابتدا غالباً انہی سے ہوئی تھی، اس لحاظ سے یہ ان کے مثیل ہیں، مثل ہیں، ان جیسے ہیں۔ چنانچہ ان کی صفات بھی وہی بیان کی گئی ہیں جو اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ ان کے ذکر سے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد نبوت کے دونوں ادوار کا احاطہ کر لیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریات آدم، یہ اولاد تھے آدم کی، وممن حملنا مع نوح، اور ان کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، ومن ذریات ابراہیم، یہ اولاد تھے ابراہیم علیہ السلام، اسرائیل اور اسرائیل علیہ السلام کی، وممن ہدینا واجتبینا، ان میں سے ہم نے ان کو ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی تھی ان کے سامنے رحمان کی آیات، خروا سجدا و بکیا، گر پڑتے تھے سجدوں میں روتے ہوئے، فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد پیدا ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کرنے لگے اپنی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ گمراہی میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کے اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا، ان کو جب خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، سو ان قریب وہ اپنی گمراہی میں کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ من تاب و آمن و عمل صالحا، ہاں جس نے توبہ کر لی، ایمان لیا اور نیک عمل کرتا رہا، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن التی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہوگی، وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جس کا رحمان نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے بن دیکھے، انہ کان وعدہ مطیعا، بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں جن کا خدائے رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اس
کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی فضول بات، الا سلاما، سوائے سلام کے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُکْرَةٌ وَعَشِیًّا، ان کے لیے اس میں رزق ہوگا صبح و شام جو انہیں دیا جائے گا۔ تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کَانَ تَقِیًّا، یہ ہے جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی یا پرہیزگار ہوں گے۔ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، ان کے لیے وہاں سلام ہی سلام ہوگا، ان کا رزق صبح و شام اس میں مہیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔ جب ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعامات کیے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعامات کیے، یہ نبیوں میں سے اور ان کے اولادوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وہ یعنی یہ ان لوگوں پر تعریض ہے جو پیغمبروں کے نام لیوا تھے مگر اللہ کی آیتوں کو سن کر نہایت استکبار، تکبر اور رعونت کے ساتھ انہیں جھٹلا دیتے تھے۔ یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے اوپر کی ساری سرگزشتیں سنائی گئی ہیں۔ گویا مخاطبین سے کہا گیا ہے کہ تم پر افسوس، ابراہیم اور یعقوب اور دوسرے جلیل القدر انبیاء کے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو مگر ان کے لائے ہوئے تمام دین کو برباد کیے بیٹھے ہو۔ اس میں خاص کر نماز کو ضائع کر دینے کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جو صبح و شام بندے کو وہ عہد یعنی وہ وعدہ یاد دلاتی ہے جو اس نے اپنے پروردگار سے باندھ رکھا ہے۔ یہ ضائع ہو جائے تو جلد یا بدیر آدمی پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اتباع شہوت کا ذکر آیا ہے جس کا لازمی نتیجہ اللہ کی راہ میں انفاق سے محرومی ہے۔ چنانچہ اصل معنی کا ذکر کر دیا ہے تاکہ زکوٰۃ اور انفاق کی طرف اشارہ بھی ہو جائے اور نماز اور زکوٰۃ دونوں کے ضائع کر دینے کا سبب بھی سامنے آ جائے۔ جنت میں سلام ہی سلام ہوگا، یعنی ایک دوسرے کی طرف بھی اور خدا کے فرشتوں کی طرف سے بھی جو ان کی فیروز مندی پر ہر جگہ ان کا خیر مقدم اور ویلکم کرنے کے لیے انہیں سلام اور تحیت ہی کریں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، ان کے لیے اس جنت میں رزق ہوگا۔ رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ استاد امام کے الفاظ ہیں یہ انوار اور برکات الہی اور نفحات روح اور ریحان کو بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم، جان، دل و دماغ کے لیے یہ تمام عنایات صبح و شام ان پر وہاں ہوتی رہیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنت ہم اپنے بندوں میں سے ان کو دیں گے جو متقی یا پرہیزگار ہوں گے۔ اب کفار قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ آخر میں مخاطبین پر واضح کر دیا ہے کہ سرداری پر ابھی اترا رہے ہو، بہت بڑے سردار بنے ہوئے ہو اور مسلمانوں کے اوپر ہنس رہے ہو، ان کی غربت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کا وارث ان لوگوں کو بنائے گا جو اللہ کے ہاں متقی یا پرہیزگار ہوں گے، یہ انہی کو ملے گی جو اس سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم ہمارے لیے منتظر رہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو ان کے درمیان ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہم کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے لیے منتظر رہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ ہمارے آگے اور پیچھے اور جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور جو اس کے درمیان میں ہے اور وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ تم مطمئن رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پروردگار کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اس کا۔ فَاعْبُدْهُ، پس اس کی بندگی کرو۔ وَاسْتَكْبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر ڈٹے اور جمے رہو۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تو نے اس کے مد مقابل کوئی اور نام بھی سنا ہے؟ یعنی کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے، اور وہ زمین اور آسمان اور اس کی ہر چیز جو اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک ہے، سو اس کی بندگی کرو، اس کی بندگی پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دیر سے آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ یہاں سے آگے یہ پورا پیرا در حقیقت ایک جملہ معترضہ ہے
اس میں جبرائیل امین کی زبان سے ان کے دیر سے آنے پر معذرت بھی ہے اور وحی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق، اضطراب، عجلت، بے قراری پر صبر اور انتظار کی تلقین بھی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اپنی قوم پر اتمام حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی تھا۔ اس طرح کی غیر معمولی ذمہ داری کو جلد سے جلد اور سرخ روئی کے ساتھ پورا کر دینے کی خواہش ایک فطری خواہش تھی۔ پھر قریش کو بھی بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ پورا کیوں نازل نہیں کر دیا جاتا؟ قرآن جیسی بے نظیر کتاب کسی شخص کو کائنات کے بادشاہ اور جہانوں کے پروردگار کی طرف سے دی جا رہی ہو اور اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ پوری کتاب جلد اسے مل جائے تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ آپ کے قلب کو تمام قوت، روح کو زندگی، عقل کو رہنمائی، ارادے کو ثبات اور استحکام قرآن ہی سے حاصل ہوتا تھا۔ یہ چیز بھی اس کو جلد پا لینے کے شوق، اضطراب کا باعث بن جاتی تھی۔ ان آیتوں میں اسی بے قراری اور عجلت پر صبر اور انتظار کی تلقین کی گئی ہے جس کا اظہار آپ کی طرف سے بعض ایسے موقعوں پر ہوا ہوگا جب وحی کے آنے میں کچھ زیادہ دیر وقفہ کر دیا گیا ہو۔ استاد امام امین احسن اصلاحی نے اس کے بعض پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس میں پہلی قابل توجہ چیز تو یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل امین کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوع کی معذرت ہے کہ اگر ہم جلدی آپ کے شوق اور انتظار کی تسکین کے لیے وحی لے کر نہیں اترتے تو اس میں ہماری کسی کوتاہی کا دخل نہیں ہے، بلکہ ہمارا اترنا تمام تر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے۔ جب تک اس کا حکم نہ ہو نہ ہم اتر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کے پاس کوئی وحی لا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں کوئی دخل نہیں، ہم صرف اس کے احکام کی بجا آوری پر مامور ہیں۔ دوسری قابل توجہ چیز یہ ہے کہ اس سے حضرت جبرائیل امین اور پورے زمرہ ملائکہ کی حیثیت واضح ہو گئی کہ ان کے تمام پیش و عقب جو کچھ ان کے مابین ہے سب اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ مجال نہیں کہ کوئی سرمو اپنے دائرے سے تجاوز کر سکے یا کوئی اقدام اپنے ارادے سے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو فراموش کرنے والا نہیں ہے کہ کوئی اس کی بھول چوک سے فائدہ اٹھا کر کسی معاملے میں اپنی آزادی رائے استعمال کر کے اس کی پکڑ سے محفوظ رہ سکے۔ فرشتوں کی اس حیثیت کا واضح ہونا ان مشرکین عرب کی حماقت پر ضرب لگانے کے لیے ضروری تھا جو فرشتوں کی پوجا کر کے یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو یہ خدا کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہہ سن کے ان کو بخشوا ہی لیں گی۔ ان بے وقوف لوگوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ بیان سنا کر آگاہ کر دیا گیا کہ جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جبرائیل امین کی جو تمام زمرہ ملائکہ کے گلے سرسبز ہیں بے بسی کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ تدبر قرآن یعنی تمہارا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دیر ہوئی ہے تو کسی حکمت مصلحت کے پیش نظر ہوئی ہے، تمہارا پروردگار تمہیں بھول نہیں گیا۔ مستبر یعنی آپ پوری استقامت کے ساتھ اس کی تعمیل کرتے رہو، یہی تمہارے منصب کا تقاضا ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو نے اس کے مد مقابل کسی اور کا نام بھی سنا ہے؟ یعنی جب اس کا کوئی ہم پایا، نظیر، مثیل اور مثل اور ثانی نہیں ہے تو مطمئن رہو اس کے ارادوں میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں بن سکے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔